पोर्नोग्राफी असर हाज़िर का एक बहुत बड़ा नासूर है। ये वो जहर है जिसका कोई तरियाक दरियाफ्त ना हो सका। लोगों के रवैये और अंदाज़े ज़िंदगी इसी की बदौलत जिनसी खुदगर्जी की भेंट चढ़े। हम अक्सर सोचते हैं आखिर ये खेल शुरू कब हुआ, उसका तारीखी पस मंज़र क्या है, इसके वजूद के बुनियादी मुहर्रकात क्या थे, आज की तारीख में इसमें कैसी जिद्दतें लाई जा रही हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तारीख में सबसे पहले पोर्नोग्राफी बतौर इतिहार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे हुकूमत में हुई। इसे बतौर इतिहार सबसे पहले सलेबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया। कहानी कुछ यूं है, सलेबी हर मैदान में मुसलमान नौजवानों के हाथों शिकस्ते फाश से सख्त परेशान थे। इस्लामी अफवाज सलेबी जमीयत और मुतहद्दा कुव्वतों पर भारी साबित हो रही थी। सालेबियों की सोच का दहारा इस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज ने बहराए ओकियानूस के साहिलों पर 15 लाख सलेबी जंगजुओं को लाशों का ढेर बना दिया। इस मौका पर मुतहद्दा सलेबी फौज का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोया। आखिर एक बड़ी मीटिंग का इनकाद हुआ। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलेबी अफवाज का मुवाजना किया गया। मालूम हुआ मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदानों की ललकार बनते हैं। इनके अंदर एक दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं। यही ईमान उन्हें दुनिया के हर खौफो डर और लज़्ज़त परस्ती से बहुत ऊपर उन्हें बेहतरीन जंगजू बनाए रखता है। जबकि सलेबी फौजी रात भर जना की महफिलों और दुनिया की रंग रलियों में मशगूल रहते हैं। लिहाजा दुनिया छोड़कर एक नए जहां का खौफ उन्हें शिकस्ते फाश से दो चार करता है। इसके अलावा दौरान जंग मुसलमान फौजियों की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलेबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती थी। इसके साथ ही नारे तकबीर की फलक शिकाफ सदाएं और मुसलमानों का अपनी अपनी जगह पर फौलाद बन जाना भी सलेबियों के लिए एक बड़ा मसला बन गया था। सलेबियों की इस तारीखी मीटिंग में हरमन नामी इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलेबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये नहायत ही शातिर और ज़हीन और फतीन शख्स था। इसने मुसलमान और सलेबी नौजवान की सियासत पर बात करते हुए वाज़िया किया, मेरी 60 साल जिंदगी का तजुर्बा है कि एक अयाशी पसंद वजूद कभी भी जिंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता। खसूसन वो लोग जो सेक्स के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनकी जिस्मानी और रूहानी ताकतें खत्म होकर रह जाती हैं। अगर मैं मुस्लिम फौज की बात करूं तो मुसलमान फौज में ऐसे नौजवानों की अक्सरियत है जो सेक्स की लज्जत से यकसर ना आशना हैं। इनमें से जो शादीशुदा भी हैं वो भी इस चीज को एक हद तक आजमा पाते हैं। तसव्वुर की रानाइयां और खूबसूरत नज़ारे हमेशा इनकी पहुंच से दूर रहे हैं। इन्हें मजहब से आगे और पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। लिहाजा हम अगर इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दें तो इनकी सोच और नजरियात को कमजोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वज़रा भी हैं जो शुरू में सुल्तान अय्यूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियों ने जब से उन्हें अपनी हसीन अदाओं का असीर किया तब से वो खुदा और रसूल को जानते ही नहीं हैं। उन्हें सुल्तान अय्यूबी अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इन मुसलमान वजीफा खोरों में से वो जर्नेल भी शामिल हैं जिनकी हिकमतें अमलियां और बहादुरियां मैदानों के नक्शे बदल डाला करती थीं। आज वो सलेबियों से निगाहें झुका कर बात करते हैं क्योंकि हमने उनके अंदर औरत और जिन्सियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हरबा पूरी मुसलमान फौज पर आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवान के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज होगी और वो इसके लिए जानूनी हो सकते हैं। हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने नुक्ता उठाया। उसने कहा, हम मुतहद बार निहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान फौज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद तहरीबकारी करना भी पड़ी थी, लेकिन मुसलमान फौज ने इन हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ भी नहीं किया और मुतहद लड़कियां मुसलमान फौज का किरदार देखकर सलेबी हमायत छोड़ चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा था, हजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तसव्वुर मौजूद ना हो उसका होना या ना होना बेमैनी होता है। हमें मुस्लिम फौज में जिनसी दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जो इनकी सोच की राहदारियों में बरहीना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता दिखाए। उसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी ईजाद होगी। यही वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमान को शिकस्त दे सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो?
ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے ایک سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنی سنجیدگی سے لیا کہ خود بیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں آپ کو ناظرین ایک بات بتاتے چلیں کہ سلطان ایوبی بذات خود بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا کہ میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ دوستو، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پرسرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس فاحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے بھی اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے قباخانے کھل گئے ہیں، جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کی اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ ہمارے سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نکھاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑے شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن صباح کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پرسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم ہم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئیں، زمانے کے رنگ ڈنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ آخرکار 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا، اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عذب کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر زیادتی دیکھنے جوگ در جوگ آ رہے تھے۔ اس ووڈ پورن پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی۔
لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس، لندن میں ووڈ پورنگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنگرافی کے فن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ ناظرین، 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پورنگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی ہاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھیں۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ ناظرین، 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا، پھر ان تصاویر کو چرخہ نما مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کی صورت چڑھایا جاتا، اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا، اس سے تصویر اس قدر تیزی سے گھومتی کہ ایسا لگتا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اسی طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں بھی استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتے اور زندہ محسوس ہوتی HD ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہیں جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ دوستو، ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹریز کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیر برادرز انڈسٹریز نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش رباں ادائیں دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہشات ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئیں۔ یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑ خوانی کرنے لگے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنگرافی کی اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگے۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنگرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا، بلکہ پورنگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ دوسری طرف یورپی ممالک میں سیکس ویڈیوز کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہوئی، کیونکہ ایک ہی سین ہر فلم میں دیکھ کر عوام بور ہونے لگی۔ دوسرا، بذات خود ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت روز بروز کم ہونے لگی۔ اسی صورتحال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری نے سوچا کہ پورنگرافی کو ایک نئے انداز پر کام کرنا چاہیے۔ یوں پورن کیٹیگری پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس پورن کیٹیگری پروجیکٹ میں سیکس کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا تھا۔ اگر آج ہم کسی پورن ویب سائٹ کو اوپن کریں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سیکس کی مختلف کیٹیگریز نظر آئیں گی۔ جب کیٹیگری پروجیکٹ یورپی عوام کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں کا ازدحام مچ گیا، کیونکہ اس دفعہ فحاشی کے مناظر روایتی طریقوں سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ پورن انڈسٹریز کے لیے آب حیات کی صورت اختیار کر گیا، کیونکہ اسی کی بدولت ہر شخص کی جنسی نفسیات ابھر کر سامنے آئیں۔ مثلاً ایک شخص دھواں دار جنسی مناظر کے بجائے ریلیکس پورن دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ کیٹیگری موجود ہوگی، اور یقیناً 5 سال بعد بھی وہ شخص ریلیکس پورن دیکھنا ہی پسند کرے گا۔ یوں ہر شخص کو جنسی خواہش کے مطابق اسے پورنگرافی کا نشہ ملنے لگا۔ 1980 میں VCR ٹیکنالوجی برصغیر میں عام ہوئی۔ اگرچہ 70 کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکا دکا جلوہ گر
اجاگر ہو چکے تھے، لیکن عام لوگ اس سے نا آشنا تھے، لہٰذا لوگ پردہ اسکرین سے ہٹ کر VCR کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی دوران پاکستان فلم انڈسٹری میں پوری شان سے ابھر کر سامنے آئی۔ یورپی کمپنیز نے جب ایشیائی لوگوں کا VCR کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہوئی۔ یوں فحش فلمیں پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر بکنے لگیں۔ 1995 میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی کہ PTCL نے انٹرنیٹ آل پاکستان کے لیے خرید لیا۔ سن 2000 میں انٹرنیٹ پاکستانی عوام میں مقبول ہونا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پورنوگرافی کا زہر بھی سرحدیں پھلانگتا ہوا داخل ہوا۔ یورپی ممالک میں پہل پورنوگرافی سینما میں دکھا کر یا جنسی تصویروں کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا تھا، لیکن انٹرنیٹ نے یہ جھنجھٹ ختم کر دیا۔ انٹرنیٹ نے باقاعدہ خود آن لائن مارکیٹنگ پروسیس کھول کر پورنوگرافی کو بطور پروڈکٹ پیش کیا۔ عامی طور پر اتنی پذیرائی ملی کہ سب ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یورپی پورن انڈسٹریز کو سب سے زیادہ آن لائن ٹریفک ایشیا سے ملی۔ 2015 کی گوگل رپورٹ کے مطابق روزانہ 90 لاکھ پاکستانی پورن ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، جبکہ بھارت سے روزانہ 6 کروڑ لوگ فحش ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، جس سے پورن انڈسٹریز روزانہ کروڑوں ڈالر کا منافع کماتی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو ویب سائٹ بلاک ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح مطلوبہ سائٹ تک پہنچ ہی جاتی ہے، جبکہ گوگل پر پورن تصاویر دیکھنے والوں کی تعداد پاک بھارت میں کروڑوں میں ہے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، لہٰذا 2 صدیوں سے پورنوگرافی دیکھنے والی عوام اکتا گئی، کیونکہ پورن فلم میں کام کرنے والے اداکار اور اداکارائیں نہایت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کی جنسی پاور بھی زبردست ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اس فعل کو حقیقت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ تر انہیں اپنے پرانے ساتھی پر گزارا کرنا پڑتا ہے جو کہ عرصہ پہلے اپنی جنسی کشش کھو چکا ہوتا ہے۔ نفسیات کے اس دہاڑے نے پورن انڈسٹری مالکان کو ایک بار پھر سوچ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ یوں 2014 میں ایک منفرد ٹیکنالوجی وجود میں آئی۔ اس ٹیکنالوجی کو سلیکون سیکس گرل کہتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی میں سلیکون دھات سے ایک نہایت خوبصورت لڑکی کا وجود تراشا جاتا ہے، پھر اسے اس قدر حقیقی بنایا جاتا ہے کہ اصل وجود اور اس مجسمے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ابھی بول پڑے گی۔ اس کا جسم اتنا نرم و نازک بنایا جاتا ہے کہ زندہ وجود کی نزاکت کو رد کرتا ہے۔ ان کی خوبصورتی، جسم کی نرمی اور بناوٹ کا انداز ایسا ہے کہ بس جان ڈالنے کی کمی رہ گئی ہے۔ انہیں دیکھ کر آنکھیں بار بار دھوکہ کھاتی ہیں۔ ان سلیکون گرلز کو جنسی خواہش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے مخصوص اعضاء میں ایسے مسالے استعمال کیے جاتے ہیں کہ فحاشی کا سکون 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے سلیکون بوائز کے نہایت ہی خوبصورت مجسمے بنائے گئے۔ ان مجسموں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ ان کو جسمانی لچک کو کسی بھی زاویے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان سلیکون جنسی مجسموں میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جو آپ کو دائمی جنسی مریض بنا سکتے ہیں، کیونکہ تمام سیکس میڈیسن بھی انہی مجسموں کے خالق بنا رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ لوگ بیماری لگانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، علاج کے نام پر مستقل گاہک بھی بنا رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ لوگ 2015 میں سلیکون مجسموں کو یورپی مارکیٹ میں لانچ کیا گیا۔ جیسے ہی یہ مجسمے مارکیٹ میں آئے تو خریداروں کا ہجوم لگ گیا۔ انہی مجسموں کی بدولت مرد و عورت کا آپس میں جنسی تعلق بھی کمزور ہو گیا، جس سے شرح پیدائش میں واضح کمی ہوئی۔ اسی کے ساتھ ورچوئل ریئلٹی ڈیوائس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ یورپی ممالک میں شرح پیدائش تو 18ویں صدی سے ہی کمزور پڑ گئی تھی، لیکن 2010 کے بعد یہ کمی شدید تر ہو گئی۔ البتہ مسلم کمیونٹی برابر شرح پیدائش پر برقرار رکھی۔ اسی صورتحال سے گھبرا کر بعض ممالک میں چلڈرن ہاؤس قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں عورت اور مرد کو بھاری رقم دے کر بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بچے کے تمام افزائش چلڈرن ہاؤس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہالینڈ میں بچہ پیدا کرنے والی عورت کو $10,000 دیے جاتے ہیں کہ عورتوں نے انکار کیا تو رقم ان کی مرضی پر متعین کی گئی۔ آج اگرچہ مسلمان بھی اس کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے مہذب، ثقافت اور نسل کو لیے برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ 2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ 2050 تک اسلام کی افرادی پاور پورے یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہٰذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا
کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملحد اسلام کو نوچ رہے ہیں، سیاست میں بڑے بڑے لبرل داخل کیے جا رہے ہیں، مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے، کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا ہتھیار خود اس کی قوم کو ختم کر چکا ہے، لیکن جاتے جاتے مسلمان پر آخری وار ضرور کرتے جاؤ۔